ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿਨਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਗ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਟਲ ਗਿਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਮੌਕਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ BBC ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਗਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਗਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਗਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤਫਸੀਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਟੈਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਹੋ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਆਗਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੋ ਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੇਮ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ 12 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਬਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਈਰਾਨ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸਫਹਾਨ, ਸ਼ੀਰਾਜ਼, ਤਹਿਰਾਨ, ਕੁਮ ਤੇ ਮਸ਼ਹਦ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਮ ਤੇ ਮਸ਼ਹਦ ਤੇ ਦੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਫਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਫਟਡ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਈ ਸੋਰਸਸ ਅਗਰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ BBC ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ BBC ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਫੌਕਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, CNN ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ BBC, ਫੌਕਸ, CNN, ਇਨ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰੂਸ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਕੁਵਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਟਰੰਪ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਸ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਮਰਾਲ ਹੈ, ਕੌਮ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗ। ਉਹ ਕੀ कहते हैं नौजवान जो ईरानी लोग? जहांगीर भाई, सबसे अहम तरीन बात यह है कि ईरान के पस मंज़र में आपको ये जानना पड़ेगा कि 1979 के इनकलाब इस्लामी ईरान से पहले का ईरान
ایک انتہائی ماڈریٹ جدت پسند ایران تھا، اور اس ایران کے جو فرما روا تھے یعنی کہ رضا شاہ پہلوی اور پہلوی حکومت تھی، اس کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ مغرب زدہ معاشرے کو ترویج دی جا رہی تھی اور مذہبی عناصر کو جو ہے دبایا جا رہا تھا۔ آیت اللہ خمینی کے اس انقلاب کے بعد کا جو ایران ہے وہ ایسا ایران ہے کہ جس کا پرسپشن لوگوں کے سامنے ایسا ہے کہ جیسے وہاں برقع پہنا دیا گیا ہے، داڑیاں رکھ لی گئی ہیں، تسبیحاں ہاتھ میں ہیں اور وہ مسلح پہ کھڑے ہیں، جبکہ دراصل ایسا نہیں ہے۔ ان کی 4000 سال پرانی تاریخ ہے۔ وہ دیکھیں وہاں پر جو سب سے بڑا مذہب تھا وہ زرتشت تھے، یعنی وہ جو آگ کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے ان تمام روئنز کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اور ماڈریٹ اور جو ہے وہ مذہب پسند، یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ابھی حالیہ پچھلے 2 الیکشنز میں اگر آپ غور کریں ایران میں، تو وہاں پر جو ہے وہ قدامت پسند اور رجت پسند دونوں حلقوں کو ووٹ ملا ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم آپ یہ دیکھیں نا، معاشرے کی خوبصورتی دیکھیں کہ دونوں حلقوں کو ووٹ ملا ہے اور پھر ایونچولی ایک حکومت بنی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ایک پرسیپشن ہے وہ ریالٹی نہیں ہے۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام لوگ جو ہے وہ اس 12 روزہ جنگ کے بعد، کون سی 12 روزہ جنگ جو اسرائیل کے ساتھ تھی، اس کے بعد اگر وہ رجت پسند اور قدامت پسند اپنے آپ کو کہتے تھے، تو اب وہ صرف اور صرف ایران کو اپنے لیے اہم جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارا راہبر ہے آیت اللہ علی خامنائی، جو ان کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کے ساتھ وہ لائل ہو کے اس لیے کھڑے ہو گئے کہ وہ اس بات کو فیل کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، بچہ وہاں کہتا ہے مرد باد امریکہ، مرد باد اسرائیل۔ ان کے ہاں یہ معاشرے میں رچا بسا حوالہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو اور ساتھ ہی ساتھ طاغوتی طاقتوں کو ملائن کرتے ہیں، اور اپنی محافل میں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں میں نے وہاں جو نمازیں ادا کی اور میں بڑا حیران ہوا کہ ہر نماز کے بعد وہ باقاعدہ نابودی امریکہ اور نیست و نابود ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں اسرائیل کی، اور اس کے لیے کوشش و کاوش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا ایلیمنٹ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا، اسرائیل نے اٹیک کر کے ایران کو ایک کیا ہے۔ اب جو چند ایک آپ کو مظاہرے نظر آئے ہیں، دراصل وہ مظاہرے تھے جہانگیر صاحب جو آپ کے ملک میں یا اطراف میں کہیں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، پوری دنیا میں انفلیشن ہو رہی ہے۔ اچھا آغا صاحب، آپ نے اس کی بات کی ہے مذہبی انقلاب کی، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 1953 میں جو امریکہ کی مدد سے ہی ایک حکومت بنائی گئی تھی، وہ جو رضا شاہ پہلوی کی حکومت ہے، اور اس وقت بھی جو ان کا جو امریکہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ پوری دنیا میں کمزور ممالک ہوں یا اسلامی ممالک ہوں، پہلے وہ اندر شورش برپا کرتا ہے، پھر ان کی حکومت کو گرایا جاتا ہے، رجیم چینج ہوتی ہے، یہ ان کی ریسیپی ہے، اور پھر ان کو اسلحہ بھی بیچا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی اس نے عراق کو یہی کام کیا، لیبیا میں یہی کیا، کویت میں یہی کیا کہ پہلے جناب ایک شورش ہوئی، پھر رجیم چینج ہوئی، اور پھر اسلحہ بیچا گیا۔ اچھا اب جو زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی رجیم چینج کی جائے، جبکہ ایرانی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کوئی دنیا کی طرح ہجوم نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک قوم ہے، اور یہ رجیم وہ نہیں مارے، وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو حکومت اور رجیم کا چکر ہے، جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ ہماری تھریٹ سے، ہماری اس کی دھمکیوں سے، ہمارے اس کے گھیراؤ سے یہ چیز چینج ہو جائے، کیا یہ ممکن ہوگی؟ میں 4-5 ایسے پوائنٹرز بتا رہا ہوں جس سے آپ کے دیکھنے والوں کو بھی یہ بات واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران سٹرکچرلی، یعنی جو ان کا سٹرکچر ہے وہ اس اعتبار سے سجایا گیا ہے کہ ایک تو ان کی باقاعدہ فوج ہے، یعنی جو لڑتی ہے جب بھی کوئی مقابلہ ہو، جب کوئی دشمن سامنے آ جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس ایک اور فورس ہے جو والنٹریلی فورس ہے، اس کا نام ہے سرباز۔ ٹھیک ہے، سرباز کہلایا جاتا ہے ہر وہ نوجوان جس کی عمر 17-18 برس ہو گئی، اس پر لازم ہے کہ وہ 6 ماہ کی ٹریننگ حاصل کرے گا، اور بوقت ضرورت عند الطلب وہ فوج کے کہنے پر فوج میں آ کر شامل ہوگا اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو ریگولر فورس ہے اس کی تعداد تو آپ کے سامنے آتی ہے کہ جناب یہ 3.5 لاکھ اور 4.25 لاکھ کے درمیان ہے، لیکن دراصل اس کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ لوگ اور بھی ہیں جو والنٹریلی۔ اچھا اب وہ 1 کروڑ لوگ کون ہیں؟ وہ 6 ماہ کی بیسک ٹریننگ کے بعد اس کمٹمنٹ کے ساتھ جی رہے ہیں کہ جب بھی مقابلہ ہوا وطن پہ یا ہمارے ملک پہ یا ہماری قوم پہ مشکل وقت آیا تو ہم نکلیں گے۔ دوسری بات، ہمارے ملک میں بھی، پاکستان میں بھی بہت سارے شہداء ہیں، ہمارے نشان حیدر ہیں، بہت سارے ستارے جرت ہیں جنہوں نے اپنی جانیں ملک پر فدا کی ہے، لیکن شاید ہم اس انداز سے قومی حوالے سے ان لوگوں کو یاد نہیں کرتے۔ ان کی تمام سڑکیں، تمام ان کے ہالز، ان کی کالجز، ان کے اسکول ان کے شہداء کے نام پر ہیں۔ تو اس سے ان کے اندر ایک انسپریشن پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی نیشنلزم ہے کہ جب کوئی اپنے ملک کے لیے جان دے گا تو اس کو اس طرح مان دیا جائے گا، اس طرح اس کے نام پر جو ہے وہ جگہ موسوم کی جائیں گی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایران میں ایک زبان بولی جاتی ہے،
فارسی جو فارسی زبان دیکھیں جہاں اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے ثقافت کا، کلچر کا، آپ کی زبان کا۔ ملٹی ایتھنک گروپس جب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ڈفرینس آف اوپینین آئے گا، لیکن ان کی زبان ایک ہے۔ چند ایک میں سمجھتا ہوں 4-5%، 7% جو ہے وہ دری یا تاجک زبان بھی بولی جا رہی ہے، لیکن میجورٹی پھر اس کے بعد ان کے مذہبی رجحانات اور ان کی فقہ ایک ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھے گا کہ اس کے اندر وہ مسلکی اختلاف بھی نہیں آ رہا، یہ بھی نہیں آ رہا، تو یہ جو یکجائی ہے اس کے پاس وہ بے انتہا ہے کہ مسلک ایک سا، زبان ایک سی، تاریخ ایک سی، اور پھر وہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں پیٹریوٹزم کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیٹریوٹزم یا نیشنلزم جو ہے نا وہ کوئی دوائی نہیں ہے کہ گھول کے پلا دی جائے گی، یہ نسلوں میں سفر کرتی ہے اور والدین تربیت میں دیتے ہیں، تب جا کر کوئی نیشنلسٹ پیدا ہوتا ہے۔ صاحب آپ نے بڑی یہ ڈوگی بات کی ہے، بڑی اہم بات کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو بات ایران کے حوالے سے خلاف بات کی جاتی ہے اس پہ بھی ذرا بات ہو جی کہ معدنیات سے، تیل کی دولت سے مالا مال ہے ایران۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان ان کی نسل ہے، ظاہر ہے ان پہ بڑی سنکشن ہے، اتنی پابندیاں ہیں، نہ وہ ان کی ایکسپورٹ کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی ان کو ساتھ کوئی ملک کھڑا ہو رہا ہے، نہ کوئی اسلامی ملک ساتھ دے رہا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ کھربوں کی اربوں کی معدنیات ہمارے پاس منزل پڑے ہیں، یہ نئی نسل پہ، قوم پہ لگائے جائیں، بجائے کہ آپ اس کو ایز اے پراکسی یوز کریں ان اسلامی ممالک کے خلاف جو آپ کے تعدی بھی ہیں اور مسلمان ملک بھی ہیں۔ ایک بات یہ ایران کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ تو کیا وہاں پہ نوجوان نسل جو ہے وہ کچھ باغی ہو رہی ہے سسٹم سے، یا یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے؟ اچھا، اس میں میں آپ کو جو ہے نا وہ سرحدوں کے پار لے جاؤں گا، یعنی دنیا بھر کی جتنی سرحدیں ہیں، 200 سے زائد مملکتیں ہیں جو کہ یو این او مانتا ہے کہ یہ ملک کی صورت میں جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں، لیکن ان سرحدوں سے بھی بیونڈ لے کے جاؤں گا۔ یہ جو جین زی ہے، یہ جو نئی نسل ہے، یہ جین زی ہے جس کو ہم ٹیگ کرتے ہیں، اور اب اس کے بعد الفا اور بیٹا کا حوالہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ جین زی جو ہے نا اس کا مزاج بیونڈ دا بارڈرز ایک جیسا ہے، یہ احتجاجی مراسلہ ہے، یہ سوال کرتی ہے، یہ اپنے حق سے بھی زیادہ کبھی کبھی طلب کرتی ہے، بلکہ حق تو کم از کم ضرور طلب کرتی ہے۔ تو وہ جو جین زی کا مزاج ہے وہ آپ کے ملک میں ہو، چاہے کہ کسی اور پڑوسی ملک میں ہو، دنیا بھر میں وہ ایک سا ہے۔ تو وہاں کا جو نوجوان ہے جس سے میری گفتگو ہوئی ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکی ہے یا لڑکے ہیں، انہوں نے جو جینز پہنے ہوئے تھے، میری طرح آپ کی طرح جینز پہنے ہوئے تھے، انہوں نے جب بات کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوالٹی آف لائف چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں وہ آسانیاں ہوں۔ پوری دنیا ظاہر گلوبل ولیج ہے، وہ دیکھ رہے۔ اب یاد رہے کہ دنیا میں ہر انسان آسائش چاہتا ہے، لیکن وہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اب یہ جملہ میں کہوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ناظرین تک بھی پہنچے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں آسائش اور اچھی رہائش، اور جو ان کی حکومت ہے وہ ان کو یہ سمجھا رہی ہے آسائش اور رہائش تک تو بات صحیح ہے، آگے آرائش اور زیبائش سے آپ باز رہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک ازلی دشمن کھڑا ہے، ٹارگٹ بہت بڑا ہے۔ اب پھر اس کے بعد وہ ایک بات جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ اتنی ساری بہنوں کا ایک بھائی ہے جس کا نام ایران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران، اور اگر میں یہاں پر حافظ صاحب کو یاد کروں جو جماعت اسلامی کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک جملہ کہا تھا اور وہ بیان بھی لگا ہر جگہ پر، قاضی صاحب کا، قاضی حسین احمد صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسلامی انقلاب ایران کو ہم اسلامی انقلاب نہ کہیں اور کوئی اور نام دے دیں، کوئی اور ٹیگ کر دیں، تو شاید کہ پھر اسلامی انقلاب کی ہمارے پاس اگزامپل نہیں باقی بچے گی۔ تو ایک مہم سا دیا ہے، ایک امید کی روشنی ہے، کرن ہے، تو اس پر جو ہے وہ بہت اکتفا کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ شکوہ جو ہے میں چاہوں گا کہ اسے ٹرانسلیٹ کر پہنچایا جائے ایران کی ایمبیسڈر تک، یہ ایران کے تمام کونسلیٹس تک، ان کے تمام خانہ فرنگ کے ڈائریکٹر جنرلز تک، بلکہ ایرانی قوم تک، ان کی حکومت تک، کہ خدا را اپنی پچھلی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں پر آپ نے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ متواتر اچھے تعلقات رکھتے ہوئے پاکستان کے اعتراض پہ ہمیشہ یہ جواب دیا، بھائی دشمنی ہوگی آپ کی، ہمارے تو دونوں دوست ہیں۔ آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہی ہندوستان ہے، وہی اسرائیل کو راستہ دے رہا ہے، تو جو ہم سال ہر سال سے چیخ رہے تھے، خدا پاکستان کھل کے ساتھ دے رہا ہے، جی پاکستان کھل کے ساتھ دے رہا ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میاں محمد شہباز شریف نے اس حملے کے بعد جو بیان دیا تھا وہ بیان 1 پیج بیان تھا، یعنی اس میں پوری ہماری فورسز، ہمارے پورے تمام سیاسی حلقے اکٹھے تھے، اور ہم نے یونانیمسلی پورے پاکستان کی طرف سے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایران اس پہ ذرا غور کرے کہ اب پتہ چلے گا کہ اصل دشمن آپ کا کون ہے۔ لو جی تسی گل بات سنی، اج ساڈے پروگرام دی خوبصورتی یہ بھی سی کہ آغا صاحب نے پنجابی تو سٹارٹ لیا اور اردو جا کے ختم کیتا، اور میرا جو کہ پروگرام دا فارمیٹ پنجابی ہے، لہٰذا اج دی تانوں گل بات آغا صاحب دا ٹور سی، آغا صاحب دی گلاں تانوں پسند آئی ہوں گیاں۔ امید کردے ہاں کہ کل جناب نئے ویلاگ نال حاضر ہوواں گے۔ مینوں اور آغا شرائع صاحب نوں دی اجازت۔
اللہ آپ سنا سر. اللہ حافظ.